अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप लोगों के क्वारंटाइन डेज करंतना के दिन बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे और आपको मौका मिला होगा कि आप कुछ सोच सकें अपनी ज़िंदगी के बारे में, इसको नए सिरे से इस्तफाद करने के लिए और इसकी नई तश्कील के लिए। मैं आपके साथ गुज़िश्ता कुछ दिनों से रोज़ाना आता हूँ और एक इंसानी जो ख़यालात का आइडियाज़ का सफ़र है उस हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ 16 से 20th सेंचुरी तक। गुज़िश्ता वीडियोज़ में हम जॉन लॉक पे हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था और जॉन लॉक की ज़िंदगी के बारे में हम बात कर चुके हैं और जॉन लॉक की जो दो मेजर वर्क्स हैं, द फर्स्ट ट्रीटाइज ऑन द गवर्नमेंट एंड द सेकंड ट्रीटाइज ऑन द गवर्नमेंट, इस पे हम डिटेल में बात कर चुके हैं, उसके एक ओवरव्यू में पेश कर चुका हूँ। तो आज हम जो लॉकियन थाट है उस ख़ास तौर पे जो सेकंड ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने जिन सेंट्रल थीम्स को डिस्कस किया है उस पे बात करेंगे। अच्छा, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप लॉक के बारे में जानना चाहते हैं या जिस भी फ़िलासफ़र के बारे में, तो बजाय उन किताबों की तरफ जाने के जिनमें मुख्तलिफ़ कमेंट्रीज़ मौजूद हैं इन थिंकर्स पे, आप उस ओरिजिनल सोर्स को एक्सेस करें। इनकी किताबें जो हैं वो मौजूद हैं, आप बहुत आसानी से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जॉन लॉक के ये दोनों ट्रीटाइज जो है वो मौजूद हैं और फर्स्ट ट्रीटाइज में वो पेट्रियार्का के साथ जो डिस्कशन उनकी है, रॉबर्ट फिल्मर के साथ जिस तरह उन्होंने उसको एक एंटीथेसिस पेश किया है, तो फिल्मर की किताब भी मौजूद है और जॉन लॉक की किताब भी मौजूद है। तो जितनी ये किताबें हैं जिन पे हम बात कर रहे हैं और जितने राइटर्स हैं, इनके हवाले से इनको एक्सेस करना बहुत आसान है, ये कोई इतना आजकल मुश्किल काम नहीं है। अब हम जॉन लॉक के जो सेंट्रल थीम्स हैं उस पर बात करेंगे और मुझे लगता है कि आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। अब जॉन लॉक जो है, मैं बता चुका हूँ कि ये फाउंडर हैं लिबरलिज़म के। अब लिबरलिज़म के हवाले से हमारे यहाँ एक ये बहुत सीरियस इशू है कि यहाँ पे लोग इनलाइटमेंट को, लिबरलिज़म को, कंजर्वेटिज़म को, रेडिकलिज़म को और फिर प्रोग्रेसिविज़म, इन तमाम चीज़ों को एक मिक्स करके पेश कर रहे होते हैं और कंफ्यूज कर रहे होते हैं। तो जॉन लॉक जो है ये फाउंडर है लिबरल थ्योरी का, और जॉन लॉक के जो आर्गूमेंट्स हैं उससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से ये मिसयूज़ होती है ये टर्मिनोलॉजी, जो लिबरलिज़म की टर्मिनोलॉजी है। लॉक जो है वो अपने जब अपने नज़रियात पे बात करते हैं तो वो बिल्कुल भी ऐसे शख्स नहीं है कि जिनको आप एथियस्ट कह सकें या मज़हब के ख़िलाफ़ कह सकें, बल्कि उनके आर्गूमेंट्स बुनियादी तौर पर बेस्ड रिलीजन के ऊपर है। तो अब एक लिबरल थाट जो है इसका और रिलीजन का एक बहुत गहरा संबंध, एक बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है, और ये जब हम बात करते चले जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से मज़हब और लिबरलिज़म जो हैं ये साथ साथ चलते हैं। अच्छा जी, अब जो है हम जॉन लॉक के अगर सेंट्रल थीम्स पे बात करें तो कुछ बुनियादी सेंट्रल थीम्स इस बुक को जब इसमें से गो थ्रू हम होते हैं तो उसमें से जो चीज़ें हमें हमारे सामने आती हैं, वो उनमें एक पहली जो है ह्यूमन नेचर पे डिस्कशन है। फिर अ मैन इन अ सोसाइटी, वो उसका रोल क्या है, उसके राइट्स क्या हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, इस पे बात होती है। और फिर उसके बाद जो स्टेट ऑफ नेचर है उसकी नौइयत किस किस्म की है, वो किस हद तक थॉमस हॉब्स से मिलती है और किस हद तक थॉमस हॉब्स से मुख्तलिफ है। और फिर एक ऐसी स्टेट ऑफ नेचर के अंदर आया कौन से ऐसी सर्कमस्टांसेस डेवलप हुए कि जिसके अंदर उस स्टेट ऑफ नेचर जो थी वो एक फार्मल स्टेट स्ट्रक्चर की तरफ गई और गवर्नमेंट जो है उसकी फार्मूलेशन की तरफ गई। तो इस पे जॉन लॉक बात करते हैं। उसके बाद उस स्टेट ऑफ नेचर जब एक नई स्टेट बन जाती है तो उसके अंदर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उस पे जॉन लॉक ने बात की है। तो ये मेजर थीम्स हैं जो हमें जॉन लॉक की फ़िलासफ़ी में उसके सेकंड ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट में मिलते हैं।
اور میں آپ سے شاید لاسٹ ویڈیو میں یہ بات کر چکا ہوں کہ جان لاک جو ہیں وہ گلوریس ریولوشن کا ٹائم ہے کہ جس دور میں سیکنڈ ٹریٹائز لکھا گیا انگلستان کے اندر، اور اس گلوریس ریولوشن کے بعد جو نئی ایک سیاسی اور سماجی معاشی ڈھانچے کی تشکیل ہونی تھی، تو اس کے لیے ایک ماڈل کے طور پہ جان لاک بات کر رہے تھے۔ اچھا، اب ہم جو ہے جان لاک کے جو نظریات ہیں اس پہ بات کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہیومن نیچر پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو کچھ ہوبیسین جو ہوبیسین اوور لیپنگ بھی نظر آئے گی۔ لائک ہابس، جان لاک بھی یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایکول پیدا ہوا، مین از ایکول، تمام لوگ جو ہیں وہ ایکول ہیں، اور لوگ یہاں پہ مین کا لفظ پرٹیکولرلی استعمال ہو رہا ہے۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو ارلی لبرل تھاٹ ہے اس میں اٹ واز لمیٹڈ اونلی ٹو میسکولن سیگمنٹ آف دا سوسائٹی، جو مرد ہے اس تک محدود تھا۔ لیکن اپنے نتائج میں اس ایکویلٹی کا جو آؤٹ کم ہے، جب اس پہ ہم بات کرتے ہیں تو لاک ڈپارٹ کرتے ہیں ہابس سے۔ جیسے ہابس کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہاب کہتا ہے کہ یہ ایکویلٹی جو ہے اٹ لیڈس ٹو وار آف ایوری ون اگینسٹ ایوری ون ایلس، یہ ایک جنگ کا پیش خیمہ بنتی ہے اور جنگ کا سبب بنتی ہے، کیونکہ ہیومنز ایکول ہیں اینڈ دے آر ایکول ان ٹرمز آف کلنگ ایچ ادر۔ لیکن جان لاک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایکویلٹی ہے، ایکویلٹی اس وجہ سے بیکاز مین از ریشنل، وہ صرف ایکول پیدا نہیں ہوا، وہ ریشنل پیدا ہوا ہے، وہ ریزنیبل ہے، اس کے پاس عقل ہے، وہ سوچ سکتا ہے۔ اور یہ جو ریزن ہے، یہ جو ریشنلٹی ہے، یہ اس کو ایک سوسائٹی کے اندر، یا وہ جو اسٹیٹ آف نیچر ہے جس کے اندر وہ پیدا ہوا، اس کے اندر ایک پرامن، پیسفل اور ایک اچھی زندگی گزارنے کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ اس وجہ سے جو اسٹیٹ آف نیچر ہے، انسان چونکہ ریزنیبل ہے، ریشنل ہے، وہ دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا کیونکہ خود اس کو بھی نقصان نہ پہنچے، اور ایک ریزنیبل ریشنل بندہ جو ہے وہ وائلنٹ نہیں ہوتا، وہ جنگ نہیں چاہتا، وہ دوسرے کو مارنا یا قتل کرنا نہیں چاہتا۔ تو اس کی جو ریزن ہے، جو عقل ہے، جو فہم ہے، جو سب انسانوں میں موجود ہے، یہ انسان کو وائلنس سے دور رکھتی ہے۔ اب یہاں جب اسٹیٹ آف نیچر پہ ہم جاتے ہیں کہ اگر ہیومن کی نیچر اس طرح کی ہے اور انسان بنیادی طور پہ اچھا انسان ہے، تو پھر اسٹیٹ آف نیچر کیسی ہوگی؟ تو الٹیمیٹلی جو اسٹیٹ آف نیچر کا نقشہ جان لاک کھینچتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے تھامس ہابس سے۔ تھامس ہابس کے ہاں اسٹیٹ آف نیچر اگر وار آف ایوری ون اگینسٹ ایوری ون ایلس ہے، تو جان لاک کے ہاں یہ ایک پیسفل سوسائٹی ہے جہاں پہ پیسفل کو ایگزسٹنس ہو رہا ہے، سب لوگ امن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ جو سوسائٹی کا پیس ہے اور سوسائٹی کے اندر جنگ ہے، ان دونوں جو پریمیسز ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیوں پیس ہے اور کیوں جنگ ہے؟ تو جو تھامس ہابس ہیں وہ اپنے نظریے کے لیے اسکارسٹی پریمس اسٹیبلش کرتے ہیں۔ جو ان کا ہائپوتھسز ہے وہ اسکارسٹی ہائپوتھسز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وسائل محدود ہیں، خواہشیں لامحدود ہیں، اور محدود وسائل کے لیے جب لامحدود خواہشوں کہ آپس میں ایک تصادم ہوتا ہے تو اس سے جنگ اور وائلنس اور قتل و غارت یہ جنم لیتی ہے۔ لیکن جب ہم جان لاک کی بات کرتے ہیں تو جان لاک کا جو بنیادی پریمس ہے وہی مختلف ہے، وہ ہائپوتھسز ہی مختلف ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایبنڈنس ہائپوتھسز ہے، یعنی کثرت کا ہائپوتھسز ہے۔ تو جان لاک یہ کہتے ہیں کہ اس زمین پہ بے تحاشا لامحدود وسائل موجود ہیں اور انسان جو ہیں وہ کم ہیں، وسائل بہت زیادہ ہیں۔ اس وجہ سے جو ہیومن ریزن ہے، جو انسانی عقل ہے، وہ انسان کو ایک پرامن زندگی گزارنے پہ مجبور کرتی ہے، کیونکہ اتنے وسائل موجود ہیں کہ اس کو کسی تنازع، کسی فتنے کی ضرورت نہیں، اور سب کی بنیادی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں زمین سے۔ اب یہ دو بنیادی جو ہائپوتھسز ہیں، اس میں آپ لوگ کوئی بھی ایک پریمس لیتے ہیں اور عمومی طور پہ جب آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کسی ایک ہائپوتھسس کی بنیاد پہ اپنے دلائل کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کوئی بھی ایک لے سکتے ہیں کہ آیا
اس زمین میں وسائل کی کثرت ہے، وسائل اتنے ہیں کہ انسان کی تمام انسانوں کی ضرورتیں پوری ہو سکیں، یا وسائل کی کمی ہے کہ جس کے لیے چند لوگ جو طاقتور ہیں، جن کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، تو وہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں گی اور باقیوں کو سفر کرنا ہوگا۔ یا اس کو ہم ایسے کہیں کہ کسی معاشرے میں، کسی سماج میں لوگ ان ایکویلٹی اس وجہ سے ہے کیونکہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ غریب ہوں گے، ان کے پاس جو پیسہ نہیں ہے وہ چند لوگوں کے پاس ہوگا، تو چند لوگوں کے پاس پیسہ کے ایکیومولیشن کے لیے لازمی ہے کہ زیادہ لوگوں کے پاس وہ پیسہ نہ ہو۔ اب اس طرح سے آپ اس پہ آپ کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کسی ایک سے ایگری اور کسی ایک سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں اور اپنے آرگومنٹس کو بلڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، جب ایک ایسی اسٹیٹ آف نیچر ہے جس میں وسائل کی ابنڈنس ہے، جس میں زندگی پیسفل ہے اور انسان خود ریزنیبل ہے، عقل مند ہے، شعور رکھتا ہے، سوچنے والا ہے، تو اس کو کیا ضرورت تھی؟ نیڈ کیسے ایوالو ہو گئی کہ دیر شوڈ بی اے اسٹیٹ؟ اب اس نیڈ پہ جب ہم جانے کی بات کرتے ہیں تو یہاں سے جو کانسیپٹ آف پراپرٹی ہے اس کو ہمیں انگیج کرنا ہوگا، جو جان لاک نے انگیج کیا ہے، اور اس پراپرٹی کے کانسیپٹ اور پروٹیکشن آف پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے یہ بنیادی ایک ویریبل ہے کہ جس کی وجہ سے اسٹیٹ کی ضرورت پیش آتی ہے یا ریاست کی ضرورت آتی ہے، اور ریاست پرائیویٹ پراپرٹی کے پروٹیکشن کے لیے ہے۔ پراپرٹی کیا ہے؟ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جو پراپرٹی کا کانسیپٹ لاک جس طرح سے پیش کرتے ہیں تقریباً اسی طرح کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہمیں ایڈم سمتھ کے ہاں بھی ملتا ہے، اور وہی کانسیپٹ جو ہے ہمیں کارل مارکس کے ہاں بھی ملتا ہے۔ لیکن یہ جو پراپرٹی کا کانسیپٹ ہے اس سے پھر آگے چل کر جان لاک جو ہے وہ لبرل روڈ اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ جو پراپرٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں جب اس کے بعد ہی بیک پیڈلز، وہ بہت ریڈیکل اور ہمیں سوشلسٹ دکھائی دیتے ہیں جب وہ ڈیفینیشن کر رہے ہوتے ہیں پراپرٹی کی، لیکن جب آگے چلتے ہیں تو وہ پھر ایک ان ایکویلٹی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہاؤ اٹ ہیپنس۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس زمین پہ وسائل ہیں بہت زیادہ، اور بہت تھیولوجیکل آرگومنٹ لیتے ہیں جان لاک، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے یہ خدا کی دی ہوئی ہے، اور اس کے تمام وسائل خدا کے دیے ہوئے ہیں، اور یہ تمام انسانوں کو تحفے کے طور پہ ملی ہے، تمام انسانوں کی ملکیت ہے۔ تو جب یہ سب کی ہے تو یہ کسی کی نہیں ہے، یعنی یہ ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، جو گاڈ گفٹڈ ہیں، ایک انسان کا اپنے جسم پہ حق، اور ایک اپنے اس جسم کی لیبر پہ حق۔ اب یہ دو رائٹ ایسے ہیں کہ جو انسان کے اپنے ہیں، اس کے پرائیویٹ ہیں، جس کے اندر کسی اور کی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ اب جب یہ دو بنیادی حقوق انسان کے ہیں تو اب اس لیبر کے ساتھ، جب انسان اپنی لیبر جو اس کی ذاتی ملکیت ہے اس کے ساتھ خدا کی دی ہوئی اس زمین پہ اور اس کے وسائل پہ محنت کرتا ہے، تو اس لیبر سے وہ جو کچھ بھی پروڈیوس کر رہا ہے، جو کچھ پیدا کرتا ہے، یہ اس کا حق بن جاتا ہے، یہ اس کی ذات کا حصہ، اس کی ملکیت بن جاتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک زبردست اگزامپل دی تھی جو جان لاک نے اپنی سیکنڈ ٹریٹائز میں اس کو پیش کیا ہے، اس کو میں دوبارہ سے ذرا سا آپ کی یاد دہانی کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پانی ہے دریاؤں میں، ندیوں میں بہتا ہوا، یہ خدا کا دیا ہوا ہے، یہ فطرت کا ہے، یہ سب انسانوں کے لیے ہے۔ لیکن جب آپ اسی پانی کو کسی برتن میں جا کے بھر لیتے ہیں اور آپ اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی محنت شامل ہو گئی، اب یہ آپ کی ملکیت بن گیا۔ اب وہی برتن اگر وہ مٹی کا ہے تو یہ مٹی اس کائنات میں موجود ہے، اور جب آپ اس پہ محنت کر کے اس کو ایک برتن کی شکل دے دیتے ہیں اور آپ کی لیبر کے نتیجے میں وہ ایک اس برتن کی شکل اس نے اختیار کی، تو اب یہ آپ کی ملکیت، کیونکہ اس پہ آپ کی محنت، آپ کی لیبر رکھی ہے۔ تو یہ کوائٹ سوشلسٹ آرگومنٹ ہے کہ جو محنت کرتا ہے چیز اسی کی ہو۔ اب وہ ان آئیڈیاز میں مزید آگے چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زمین اس کی ہے جو اس کو ٹلٹ کرتا ہے، جو اس کو کاشت کرتا ہے، زمین کا مالک وہ ہے، کیونکہ وہ اپنی محنت اور اپنی لیبر اس کے اوپر لگا رہا ہے۔ تو اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ جو
پراپرٹی کا کانسیپٹ ہے یہ ایمرج ہوا اسٹیٹ آف نیچر کے اندر کہ جب انسان کے سامنے اتنے بے تحاشا وسائل موجود تھے جو خدا کے دیے ہوئے تھے، ان وسائل پہ اس نے اپنی محنت لگائی. جب اس نے اپنی محنت لگائی تو یہ اس کی پراپرٹی بن گئے کیونکہ یہ اس کی ذات کا حصہ بن گئے. اور جو بھی اس پہ جس نے جس چیز پہ محنت کی وہ چیز اس کی ملکیت بنتی چلی گئی. یہاں تک آپ کو کارل مارکس کے ویوز میں اور جان لاک کے ویوز میں اور ایون ایڈم اسمتھ کے ویوز میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. اور اس کو لیبر تھیوری آف جو ویلیو ہے، لیبر تھیوری آف ویلیو کہا جاتا ہے کہ چیزوں کی جو ویلیو ہے، جو ان کی قدر ہے، وہ کس چیز سے بنتی ہے. اس پہ ہم بعد میں ڈیٹیل میں جب ہم آگے چلیں گے تو ایڈم اسمتھ پہ جب ہم بات کریں گے اور مارکس پہ ہم بات کریں گے تو اس ویلیو پہ ہم بات کریں گے، اور ایکسچینج ویلیو کیا ہوتی ہے، اور چیزوں کی پرائس کیا ہے اور ویلیو کیا ہے، ان چیزوں پہ ہم بات کریں گے. بہرحال جی، جب انسان نے اس فطرت پہ کام کیا اور اس نے جہاں جہاں پہ زمین پہ محنت کی، زمین کو کاشت کیا، یہ اس کی ملکیت بن گئی. جس چیز پہ اس نے اپنی محنت لگا لی اس کی ملکیت بن گئی. تو یہاں سے اچانک ہمیں بیک پیڈل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جان لاک، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہارڈ ورکنگ ہوں گے، جو زیادہ محنتی ہوں گے، وہ زیادہ چیزوں کو حاصل کر لیں گے، ان کی ملکیت زیادہ ہوگی. اور جو کم محنتی لوگ ہوں گے، جو زیادہ محنت نہیں کرتے ہوں گے، جو زیادہ انڈسٹریس نہیں ہوں گے، جو زیادہ انڈسٹریس ہوں گے، جو زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں گے، وہ زیادہ ملکیت حاصل کر لیں گے. ان کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے ملٹی پلائی کرنا ہے ہم نے اپنی ویلتھ کو. اور یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ چونکہ جو منی کا کانسیپٹ ہے وہ پیدا ہو گیا تھا، تو منی جو ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ ایکومولیشن کے چانسز پیدا کر دیتی ہے کہ آپ زیادہ پراپرٹی اور زیادہ دولت اکٹھی کر سکتے ہیں اس منی کی شکل میں. ایک شخص زیادہ پیسوں کا مالک، ویلتھ کا مالک بن سکتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو معاشرے میں تقسیم پھر آتی ہے، یہ سوسائٹی میں تقسیم یا جو انیکویلٹی، جو معاشی انیکویلٹی ہے، اگرچہ سماجی طور پہ وہ کہتا ہے کہ انسان برابر ہے اور ایکول ہے اور وہ ریزنیبل ہے، ریشنل ہے، لیکن معاشی تقسیم جو اس کو جسٹیفائی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو زیادہ انڈسٹریس ہے وہ زیادہ کما لے گا، اور جو کم انڈسٹریس ہے، جو اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہے، وہ زیادہ نہیں کما سکے گا. تو یہاں پہ ایک پرائیویٹ پراپرٹی کا کانسیپٹ ہمیں جنم لیتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ چند لوگوں کے پاس ملکیت زیادہ ہو گئی ہے اور کچھ لوگوں کے پاس جو ہے ملکیت کم ہے، کچھ کے پاس بالکل بھی نہیں ہے. اب یہاں پہ جو ایشو ہے وہ کہتا ہے کہ جب یہ پرائیویٹ پراپرٹی کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا تو اس پرائیویٹ پراپرٹی کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے، اس کو بچاؤ، اس کو تحفظ دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ جس نے جو انڈسٹریس نہیں ہے، جب اس کے پاس ویلتھ نہیں ہے، جب اس کے پاس پراپرٹی نہیں ہے، تو وہ چھین سکتا ہے اس سے کہ جو جس نے اپنی محنت سے پیسہ زیادہ کمایا. تو اس کے لیے لاز کی ضرورت ہے، اور ایسے لاز کے جو پراپرٹی ہولڈر پہ بھی اور نان پراپرٹی ہولڈر پہ بھی ایکولی اپلائی ہوتے ہوں. پھر وہ کہتا ہے کہ اس پراپرٹی کی جو وراثت اور اس کی تقسیم اور اس کی منتقلی ہے، اس کے لیے بھی مخصوص لاز کی ضرورت تھی، اور یہ لاز جو ہیں وہ اسٹیٹ آف نیچر میں موجود نہیں تھے. اس لیے ایک لا میکنگ باڈی کی ضرورت پیش آئی کہ ایک ایسی باڈی ہونی چاہیے جو قوانین کو بنائے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں یہ لیجسلیٹو برانچ جو تھی، جس کو جان لاک نے لیجسلیٹو برانچ کا نام دیا ہے، کہ ایک ایسی حکومت کی شاخ ہونی چاہیے کہ جو قوانین بنائے. اور ان قوانین کا بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ لبرٹی انشور کرے تمام لوگوں کے لیے، ان کو ایک فریڈم ہو کہ وہ جتنی محنت کسی چیز پہ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، ایکویلٹی کو انشور کرے. اور دوسرا وہ پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے اس کو تحفظ فراہم کرے، اور پرائیویٹ پراپرٹی سے متعلقہ جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ڈیل کرے. تو جب آپ ایک قانون بنانے والی باڈی بن جائے گی تو اس کے بعد ان قوانین کو نافذ کرنے کے لیے قوت نافذہ کی ضرورت ہے، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایگزیکٹو برانچ کی ضرورت ہے، اس کے لیے انتظامیہ کی ضرورت ہے، ایک ایسی قوت کی ضرورت ہے کہ جو ان قوانین کو امپلیمنٹ کرے سوسائٹی کے اوپر.
اور پھر تیسری اس کامن ویلتھ کو جو معاشرہ تشکیل پایا اور جو اسٹیٹ تشکیل پائی، جو کامن ویلتھ تشکیل پائی، اس کے تحفظ کے لیے ایک تیسری قوت کی ضرورت ہے جس کو وہ فیڈریٹو پاور کا نام دیتا ہے۔ اب یہاں پہ وہ جو 3 برانچز ہیں جو ہم ماڈرن کانٹیکس میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم گورنمنٹ کی 3 برانچز کہتے ہیں، ایگزیکٹو، لیجسلیچر اینڈ جوڈیشری، لیکن جان لاک جو ہے اس کو ایگزیکٹو، لیجسلیچر اینڈ فیڈریٹو برانچ میں تقسیم کرتے ہیں، اور فیڈریٹو برانچ جو ہے وہ کامن ویلتھ کی اگینسٹ اینی اینیمی، اگینسٹ کامن اینیمی آف دا اسٹیٹ اینڈ دا پیپل تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیں پھر جان لاک جو اسٹیٹ کا اسٹرکچر بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے۔ اب ایسی اسٹیٹ بنانے کے لیے ظاہر ہے کچھ جو انسان کو آزادیاں اور کچھ لبرٹیز حاصل تھیں وہ اس کو سرنڈر کرنا ہوگی، اور وہ سرنڈر کرے گا ان 3 برانچز کے لیے، ایک اتھارٹی کے سامنے، اسٹیٹ کے سامنے، اور اس میں قانون بنانے کی طاقت، اختیار جو ہے وہ سرنڈر کرتا ہے، اور قانون کو نافذ کرنے کا اختیار، اور پھر وہ فیڈریٹو پاور جو ہے۔ یہاں پہ وہ ایک اور چیز یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سپریشن آف پاور ہے، جو ان مختلف برانچز کے درمیان ایک لائن جو ہے وہ ڈرا کرتے ہیں کہ ایگزیکٹو برانچ جو ہے جس کے پاس قوت نافذہ ہے اس کا اپنا ڈومین ہوگا، اور وہ مداخلت نہیں کرے گی اس کے ڈومین میں جس کے پاس قوانین بنانے کا یا مقننہ جو ہے اس کا اختیار ہے۔ تو ایک چیز اس ڈویژن کی، سپریشن آف پاور کی بات ہمیں جان لاک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب ہم جب جدید ریاستوں میں سپریشن آف پاور کے کانسیپٹ پہ بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ امریکن جو آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں جو سپریشن ہے وہ بنیادی طور پہ لیجسلیچر، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری، ان 3 برانچز کے درمیان سپریشن آف پاور ہے۔ لیکن جان لاک جو ہیں وہ صرف 2 برانچز کے درمیان سپریشن کی بات کرتے ہیں۔ پھر جو فیڈریٹو پاور ہے وہ انڈر دا گائیڈنس آف ایگزیکٹو وہ کام کرے گی۔ اب یہ بھی فیڈریٹو یا کامن اینیمی والی چیز جو ہے کہ اس کے خلاف جو آپ نے تحفظ فراہم کرنا ہے اور جنگ جو ہے وہ کرنی ہے کسی دوسری اسٹیٹ کے ساتھ، تو یہ ہمیں یہ کانسیپٹ بھی پھر مختلف جگہوں پہ مختلف طرح سے نظر آتا ہے کہ جو وارنگ کیپیسٹی ہے اسٹیٹ کی اور جو اس کی ڈیفنس کیپیبلٹی ہے اس کو کون کنٹرول کرے گا۔ کہیں پہ یہ ایگزیکٹو کنٹرول کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کہیں پہ لیجسلیچر۔ اب خود امریکہ کے اندر یہ جو آپ جنگ کا جب امریکہ اعلان صرف کانگریس جو ہے وہ کر سکتی ہے جو اس کی لیجسلیچر ہے، پریزیڈنٹ بینگ دا ہیڈ آف ایگزیکٹو وہ جنگ کا اعلان نہیں کر سکتا، وہ اپنی فوجیں کہیں پہ بھیج سکتا ہے۔ تو اب اس پہ یہ ڈیبیٹ اپنی جگہ موجود ہے کہ کیا فوجیں ویسے ہی بھیج دے گا، یہ فوجیں بھیجنے کا مطلب ہے یہ حق بھی اس کے پاس ہے کہ وہ جنگ کا اعلان کر سکے۔ یہ ڈیبیٹ موجود ہے، لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو لاک نے اس زمانے میں جو آئیڈیاز دیے تھے ان کی انسپریشن اور ان کا انفلوئنس کیسے موجودہ دور کی مختلف ریاستوں کے اندر بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو اب یہ مرکزی خیال ہے، یہ سینٹرل تھیم ہے جان لاک کے سیکنڈ ٹریٹائز کا، جس میں وہ انسان کی نیچر پہ بات کرتے ہیں کہ انسانی نیچر جو ہے یہ فنڈامنٹلی گڈ ہے، انسان ریزنیبل ہے اور وسائل ایبنڈنس میں ہیں، خدا نے بہت کچھ انسانوں کو دیا ہوا ہے جو ان کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، اور ان وسائل پہ جو بندہ محنت کرتا ہے تو اس کی لیبر کی وجہ سے یہ وسائل اس کی ملکیت بن جاتے ہیں، اور جیسے جس نے زیادہ محنت کی تو وہ زیادہ وسائل کا مالک بن گیا، اور جس نے کم محنت کی تو اس کے پاس کم وسائل رہ گئے، اور یہاں سے جو ملکیت کا تصور پیدا ہوا، اس ملکیت کو تحفظ دینے کے لیے ایک اتھارٹی کی ضرورت تھی۔ اس اتھارٹی کے لیے لوگوں نے اپنے کچھ رائٹس کو سرنڈر کیا اس اتھارٹی کے سامنے، اور لیجسلیٹو، ایگزیکٹو اینڈ فیڈریٹو برانچز جو تھیں یہ تشکیل پائیں، اور اس کے نتیجے میں ایک ریاستی ڈھانچہ تشکیل دیا گیا۔ تو یہ لبرلزم ہے جی جان لاک کا، اور اس نے پہلی دفعہ جو ہے لبرٹی کی بات کی اور فریڈم اور ایکویلٹی کی بات کی، اور اس نے یہ کہا کہ انسان جو ہے وہ اپنے مسائل کا حل
خود کر سکتا ہے، اپنے سماجی قوانین جو ہے وہ خود بنا سکتا ہے، ان کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے۔ اور پھر جب لیجسلیچر کی بات، ایک چیز جو ہے اسپیشلی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لاک واز دا فرسٹ پرسن جس نے میجارٹی گورنمنٹ کی بات کی۔ اب یہ پاپولر ساورینٹی کا کانسیپٹ تو ہے اس طرح سے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن میجارٹی کی گورنمنٹ کے میجارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس نے کون سے قوانین بننے چاہئیں، اور لیجسلیچر کا جو اس کی جو تشکیل ہوگی، جو مقننہ کی تشکیل ہوگی، وہ اکثریت کی رائے کے مطابق ہوگی۔ تو ہوپ فلی آپ لوگوں کو آج جان لاک کے ساتھ ان کے خیالات کا یہ جو سفر ہے، اور جس طرح وہ انگلستان کے معاشرے کی تشکیل کرنا چاہتے تھے، آپ نے انجوائے کیا ہوگا، آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی۔ اس پہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو اس طرح سے نہ لیں کہ جیسے جس فلسفی نے، جس تھنکر نے جو بات کہہ دی تو بس آپ نے اس کو اسی طرح ایکسیپٹ کر لینا ہے۔ چیلنج دیم، ان پہ سوال اٹھائیں، اور ان کے بنیادی پریمیسز جو ہیں اس کو ڈیبیٹ کریں، اس کو ڈسکس کریں، ان کو چیلنج کریں۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ اچھا، ایک اناؤنسمنٹ جو ہے لاسٹ میں یہ ہے کہ اگر آپ لوگ فیس بک پہ آپ کو ایشو آتا ہے اس کے ڈاؤن لوڈ کرنے میں، تو آپ میرا یوٹیوب چینل progressive.edu پروگریسو ایجوکیشن، یہ چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اس کو سبسکرائب کیجئے، وہاں سے آپ ان ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔